अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं अफसोसनाक वाक़े में जो जमरोद पर पेश आया, एक और ख़ुदकुश हमला जिसमें एक पुलिस ऑफिसर जो है वो शहीद हुआ। उसके अलावा बात करते हैं शहज़ान एक ग्रुप है पाकिस्तान में और इसकी बेकरीज़ हुआ करती थीं। ये लोग जूस बनाते हैं, मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इन पर इनके अक़ीदे का यानी इल्ज़ाम लेकर हर चंद महीने बाद एक कैंपेन शुरू होती है। इस ग्रुप पर हमले शुरू हो जाते हैं। पहले इनको बेकरी के कारोबार से बाहर किया, क्योंकि मुकाबला करना है बेकरी का तो फिर आपको कीमत में करना पड़ेगा, मयार में करना पड़ेगा, वज़न में करना पड़ेगा, जायक़े में करना पड़ेगा। मुश्किल काम है। आसान काम यह है कि आप उसके मालिक पर इल्ज़ाम लगाएं कि ये कादियानी है, ये मिर्ज़ई है, और उसके बाद मुल्ला किराए के लें, किराए वाले मुल्ला, असली नहीं, किराए के मुल्ला लें और उनसे जाली फतवे दिलवाएं कि ये तो यहाँ से बेकरी से चीज़ें ख़रीदना मुसलमान के ईमान को ख़राब कर देगा, लिहाजा ये बात कह के उसके ईमान को, उसकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के बेकरी से बाहर करें। शहज़ान बेकरी को बाहर कर चुके हैं पहले, जिसके बाद फिर ये बाकी बेकरियों का कारोबार चमका, गोरमे हो या ये तहज़ीब हो या बाकी बेकरियों का जो कारोबार है। अगर शहज़ान मैदान में मौजूद रहता तो मुश्किल था इनका, तो उनको कादियानी कह के मुकाबले से बाहर कर दिया। उसके बाद अपनी बेकरियाँ लेकर आ गए कि ये तो मुसलमान है। अब उनके जूस के ऊपर एक वो है कि कोई मौलवी हजरात हैं, वो शहज़ान की बोतलें लेकर तोड़ रहे हैं और उसके साथ पूरी कैंपेन चल रही है कि इस जूस को कहा जा रहा है मीठा जहर, कि ये मीठा जहर है। कादियानियों ने चूँकि बनाया है शहज़ान की बोतल, तो ये मीठा जहर पी के ईमान को जो है वो ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये है वो शऊर जिसका हमें सामना है। इस और ख़ुदकुश हमले के दरमियान का ताल्लुक़ है शऊर के। इस पर गुज़ारिशात मैं पेश करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, देखिए कि इस बात को समझिए, अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन लड़ा और उसके बाद वो टूट गया। हम ढोल बजाते आज तक बजा रहे हैं। अमेरिका जो है वो 20 साल अफ़गानिस्तान में लड़ाई लड़के चला गया, हमने ढोल बजाए। हमारे प्रेजेंट वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब, इन्होंने बड़ी शादियाने ढोल, वज़ीर आज़म उस वक्त इमरान खान था, उसने भी ढोल बजाए, ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी। ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि जी ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। यानी यह है वो शऊर। अब मैं मुआशरे को उस शऊर की बात कर रहा हूँ। इमरान खान और ख्वाजा आसिफ उस मुआशरे के प्रिविलेज्ड लोग हैं। ये कोई मामूली लोग आम मेरी तरह नहीं है। एक वज़ीर आज़म था, दूसरा भी सारी ज़िंदगी पार्लियामेंट में गुजरी है। अरबपति खरबपति लोग हैं। ये वो लोग हैं जो सोसाइटी को लीड करने का दावा करते हैं। दोनों के ख्यालात आपको बता दिए हैं कि तालिबान पे ढोल बजा रहे थे। ये हमारा वो शऊर है। अच्छा, तो अब अमेरिका भी भाग गया, सोवियत यूनियन भी भाग गया, लेकिन इसको कभी इस तरह से भी देख लीजिए कि 20-22 साल हो गए हैं मुशर्रफ के अर्ली एजेस 9/11 के बाद। पाकिस्तान भी तो इसी दहशतगर्दी से लड़ रहा है। अगर वो दहशतगर्दी 20 सालों के बाद भी जारी है, उन्हीं इलाकों में जारी है, तो फिर माफ़ कीजिएगा, अगर तालिबान नहीं जीते आज तक कि वो रियासत पर कब्जा कर सकें, तो रियासत भी नहीं जीती आज तक कि वो इस दहशतगर्दी का खात्मा कर सके। इस जंग का 20 साल से ज़्यादा जारी रहना, आज तक इस जंग का मौजूद होना, ये ऐलान है कि पाकिस्तान जीता नहीं है। ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, ये जंग अभी चल रही है। यानी चंद लोगों का गिरोह है, कमांडो एक्शन करते हैं ये कमांडो, और दूसरी तरफ एक बाकायदा एटमी रियासत है। तो अमेरिका का मजाक ढोल बजा लिए, सोवियत यूनियन रूस पे ढोल बजा लिए। उनके पास तो वापस जाने के लिए अपना मुल्क था, उन फौजों के पास, तो वो फौजें अपने मुल्कों में वापस चली गईं। पाकिस्तान की फौज कहाँ जाएगी और पाकिस्तान के लोग कहाँ जाएंगे? तो इसका मतलब ये है कि वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग, जिसका मुशर्रफ के ज़माने में, जो अब एक पुराना ज़माना लगता है, ऐलान आज तक वो हमले हो रहे हैं, तो हम जीते नहीं हैं। तो क्यों नहीं जीत रहे? क्यों ये मामला ख़त्म नहीं हो रहा? चचनिया एक मामला पैदा हुआ था, मिसाल के तौर पर रशिया में 90s में बहुत शोर मचा था, बड़ा टेररिज्म ये वो वगैरह, बड़ा जुल्म भी हुआ रशिया ने किया, लेकिन वो मसला उन्होंने सेटल कर दिया वंस फॉर ऑल। उसके बाद चचनिया दोबारा वो कोई दहशतगर्दी टेररिज्म नाम भी नहीं है, ख़त्म हो गए। तो ये पाकिस्तान में ये क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, क्या उसकी जिम्मेदार सिर्फ फौज है? वेल, पूरी सोसाइटी को देखना पड़ेगा। जनरल ज़ियाउल हक जो पौधे नजरियाती लगा कर गया था, और जनरल ज़ियाउल हक को भी खैर क्या कहना, जनरल ज़ियाउल हक से पहले अगर जाएं तो हकीकत यह है कि तहरीक पाकिस्तान में ही कन्फ्यूजन मौजूद थी, लेकिन उसके बाद आज तक इसको हम हल नहीं कर सके। देखिए, इस बात को हमेशा याद रखें कि सलमान तासीर को मारने वाला मुमताज़ कादरी हमारे यहाँ सेलिब्रेट हुआ था। बहुत से लोग उसको आज भी हीरो मानते हैं।
یعنی یہ کہ بنیادی بات یہ ہے کہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے یہ تعلیمات دی تھی کہ تم نے چھپ کر دشمن کو مارنا ہے، اس کے گارڈ کا بھیس بدل کر دھوکے سے اس کو مارنا ہے، یا سامنے آ کر وارن کر کے للکار کے اس کا مقابلہ کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی کیا تعلیمات ہیں؟ جس طرح سے ممتاز قادری نے سلمان تاثیر کو مارا ہے، اس طرح سے تو اگر آپ دیکھیں تاریخ میں، تو خود اسلامی تاریخ میں بھی اور باقی تاریخ انسانی میں بھی دیکھ لیجئے کہ اس طرح کے مارنے والوں کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ جو چھپ کے مارتے ہیں، رات کو سوتے ہوئے مارتے ہیں، گارڈ اور دوست کا بھیس بدل کے گلے مل کر زہر کی انگوٹھیوں سے مار دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے یعنی ایک حاکم کو چھریوں سے مار دیتے ہیں۔ اس طرح کے قاتلوں کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ ممتاز قادری ایکچولی وہ تھا جس نے غداری کی اپنے حلف سے، اس نے سرکاری وردی پہ، لیکن ہمارے ہاں وہ سیلیبریٹ ہوا نا۔ یہ ہے وہ شعور، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اس شعور کے ہوتے ہوئے دہشت گردی کا ختم ہونا۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ جتنی بھی انسان وہ مایوس ہو جائے، امید کی کرن کہیں نہ کہیں آتی ہے۔ کل میں نے سوشل میڈیا پر طاہر خان کا یہ ٹویٹ پڑھا اور اس کے بعد بے شمار لوگوں کے ٹویٹ پڑھے، مجھے نہیں پتا کہ اوریجنلی یہ بات کس نے کی، لیکن میں نے طاہر خان کا ٹویٹ پڑھا جس نے بہت اچھا سوال کیا، اور اس نے یہ لکھا کہ سویڈن میں ایک یعنی بدبخت شیطان جو ہے وہ ایک گستاخی کرتا ہے قرآن مجید کے ساتھ، تو آپ اٹھتے ہیں اور شور مطلب بڑا تکلیف، جائز طور پہ صدمہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو خودکش حملے ہوتے ہیں مسجدوں میں، وہاں قرآن مجید کے نسخے نہیں پڑھے ہوتے، وہاں نمازی جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو اڑا دینا۔ اچھا، وہاں پہ اللہ کی کتاب کو سینے میں لیے کئی حافظ اس طرح مسجد میں نماز پڑھتے ہیں جن کو شہید کر دیا جاتا ہے، کیا ان خود کش حملہ آوروں کے خلاف وہ والی نفرت کبھی دیکھی ہے جو سویڈن میں ایک قرآن مجید کی بے حرمتی پر ہوتی ہے؟ جو ڈنمارک کے کسی اخبار کے بے جان کاغذ پر ایک کارٹون بکواس چھپتی ہے، تو اس پر جو احتجاج مسلم دنیا میں ہوتا ہے، پوری مسلم دنیا میں اور خود پاکستان میں، کیا وہی غصہ خود کش حملہ آوروں کے لیے کبھی آیا ہے؟ ان کو جو لوگ بھیجتے ہیں، کیا کبھی ان کے لیے یہ سوال بھی آیا ہے ذہن میں؟ وہ کیوں جہاد ہے؟ اسے جہاد کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ہے وہ کنفیوژن جس کو ایڈریس کیے بغیر 20 سال کیا 2000 سال تک نہیں جیت سکتے، یعنی یہ ہے وہ شعور۔ اچھا، اس کے ساتھ اب آپ میچ کیجئے کہ طالبان نے اس حملے کا انکار کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جمہور پہ مسجد پہ خود کچھ حملہ انہوں نے نہیں کیا، کسی اور تنظیم نے بھی اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیڈوز آ گئے ہیں گیم میں۔ شیڈوز میں اب انڈیا کو تو الزام لگانا پہلے بڑا آسان تھا، اب کیا کریں گے؟ وہاں تو اپنے دوست بیٹھے ہیں، افغان طالبان۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جنگ ہے وہ اپنی پوری طاقت سے جاری ہے، اس میں ایکسٹرنل فیکٹرز ہو سکتے ہیں، اس میں شیڈوز آ گئے ہیں، اس میں امریکہ چین ٹینشن کا کوئی ایک ریفلیکشن ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہے، میں اس پہ فی الحال نہیں جا رہا کہ وہ وجہیں کیا ہیں۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا یعنی جنرل عاصم منیر جو ہیں، اللہ نے ہمیں ایک ایسا جنرل اس وقت دیا ہے جو اللہ کی کتاب اس کے سینے میں ہے، اور اس سے زیادہ واضح کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ دہشت گردی کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ لیکن کیا یہ جنرل عاصم منیر اپنے یعنی 75-74 سالوں کا معاملہ ایک ہی آدمی کر جائے گا؟ بہت مشکل ہے۔ ہاں، وہ بنیادیں ڈال سکتا ہے، وہ بنیادیں ڈال سکتا ہے، ٹھوس بنیادیں جن پر چل کر آگے کنفیوژنز دور، ان دین فروشوں سے جان چھڑا کر۔ اچھا، دوسری بات دیکھیے، جنرل عاصم منیر کا یہ کہنا کہ وہ زراعت اور ایگریکلچر فوکس ہے، موسٹ ویلکم، لیکن ان کی پرائم رسپانسبلٹی، اولین ذمہ داری سرحدوں کا دفاع ہے اور اپنی قوم کا دفاع ہے۔ اب جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ ایک جانب تو یہ جنگ ہے، دہشت گرد حملے ہیں، دوسری جانب اگر پاکستانی فوج کا سربراہ صرف زراعت کو دیکھ رہا ہے تو اس پر شدید تنقید ہو سکتی ہے اور ہوگی، تو کیونکہ اولین ذمہ داری دہشت گردی اور سیکورٹی ہے۔ اور اب آتے ہیں اس بات پر کہ میں آپ کو بڑھاؤں یہ شذان اور قادیانی جوس، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر، اللہ تعالیٰ اس کی تمام کتابیں، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کا آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید جو ہمارے پاس ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں کیا حرام ہے کیا حلال ہے یہ بتانا صرف اللہ اور اس کے پیغمبروں کا حق ہے، یہ صرف ان کا حق ہے، اور ان کا ہی علم ہے کہ وہ یہ بتا سکیں کہ فلاں چیز حرام ہے تمہارے لیے، فلاں چیز حلال ہے۔ یہ قرآن مجید نے بہت واضح طور پر لکھ دیا ہے۔ اچھا، اب جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار نہیں دیا، اس کو کوئی دوسرا انسان اٹھ کے جب حرام قرار دیتا ہے تو وہ دراصل اللہ کے مقابلے میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں سرکشی پر اترتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، وہ یہ کہتا ہے کہ گویا قرآن مجید یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی کمی رہ گئی تھی،
وہ بتانا بھول گئے تھے، اللہ معاف کرے، جو یہ آ کے بتا رہا ہے۔ اتنی بڑی گستاخی اور سرکشی اور جہالت ہے یہ۔ کیا قرآن مجید میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی حدیث میں کیا ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ مسلمان کے علاوہ کوئی اور آدمی ہو کسی دوسرے مذہب کا ماننے والا، تم اس سے پھل نہیں خریدو گے، پھلوں کا جوس نہیں پیو گے، پھلوں کا رس نہیں پیو گے؟ آپ مجھے بتائیے کہ کیا کوئی دوسرے فرقہ، کوئی دوسرا مذہب جو وہ تجارت کر رہے ہیں نا، آپ اس سے خرید رہے ہیں، اس نے پھلوں کا آپ کو جوس نکال کے دے دیا۔ یہ پھل کس نے بنائے ہیں؟ اللہ کی پاک ذات نے بنائے ہیں۔ ان پھلوں کو پاکیزہ کس نے قرار دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں کو پاکیزہ بنایا ہے۔ ان پھلوں سے لیا ہوا رس، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ پھلوں کا وہ رس ہے، اس رس کو ایک آدمی بیچ رہا ہے، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ قادیانی ہے، احمدی ہے، وہ پارسی ہے، یا وہ دہریہ ہے۔ کیا آپ ایسے شخص سے اللہ کی بنائی ہوئی پاکیزہ وہ پھل یا اس کا جوس نہ خریدیں؟ کیا ایسا اللہ نے کہا ہے؟ اگر تو کہا ہے تو بس ٹھیک ہے، حکم ہو گیا، ختم ہو گئی بات، دوسری بات نہیں ہو سکتی اس پر۔ لیکن کیا اس نے کہا ہے؟ جواب ہے نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسی کو بات کی ہے؟ جواب ہے نہیں کہا۔ کیا کسی صحابی نے ہمیں، بہت عظیم صحابی نے کیا ہمیں کوئی اس طرح کی بات بتائی ہے؟ بالکل نہیں کہی۔ جب انہوں نے یہ باتیں نہیں بتائیں تو یہ کہنے والے کون ہیں کہ فلاں آدمی قادیانی ہے تو مجھ سے لیا ہوا حلال جو وہ ایک پروڈکٹ بیچ رہا ہے، آم اور اس کا جوس، وہ لینے سے تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا، یا میٹھا زہر ہے، یہ میٹھا زہر لینے سے تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا۔ یہ بات کہنے والے اللہ اور اس کے رسول کی حدود میں مداخلت کر رہے ہیں، کھلے عام کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے دین فروشی، اس کو کہتے ہیں دین فروشی۔ اللہ نے شہد بنایا ہے، پاکیزہ شہد ہے، اس کو نام دینا، یہ بہت مشہور ہے حسن نثار کا مثال، کہ اسلامی شہد، تم لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھیل کر اپنا تجارت بڑھانا چاہتے ہو، اس کو کہتے ہیں دین بیچنا۔ پہلے ان کی بیکری بند کرا دی کہ مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، کرا دی، اب جوس کے پیچھے پڑ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی جوس پروڈکٹ لے کر آنا ہے، یہ مارکیٹ سے جائے گا تو ہم دوسرا جوس لے کر آئیں گے اور اس کو اسلامی کہہ کر بیچ دیں گے۔ یہ ہوتی ہے دین فروشی۔ تو یہ جو شعور ہے دین فروشی کا، آپ مجھے یہ بتائیے، یہی آپ کو پوری دنیا میں ملے گا؟ بائی دا وے، یہ کوئی انسان پاکستان کے ساتھ خاص نہیں ہے، پوری دنیا میں یہی ہے۔ اپنے ہمسائے میں دیکھ لیجئے، بھارت میں دیکھ لیجئے۔ یعنی وہاں پہ حالت یہ ہو گئی تھی، یہ تقسیم سے پہلے جب پاکستان کا بننا انیویٹیبل ہو گیا تھا، کہ سماجی رویوں کی بات کر رہا ہوں، اوپر چھوڑ دیجئے کیا ہو رہا تھا، نیچے سماجی رویوں میں، کہ ریلوے اسٹیشنز پر پانی کے نل کے دو لگے ہوتے تھے، ہندو پانی اور مسلم پانی۔ پانی کا تو کوئی مذہب نہیں ہے، پینے والے کا مذہب ہوتا ہے، لیکن ہندو پانی، مسلم پانی، یعنی یہاں تک یہ جہالت بڑھ جاتی ہے، یہ ادھر کی ہو یا ادھر کی ہو۔ تو میں ولاگ اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر آپ یوں کہیے کہ ہر جو ایک چیلنج ہوتا ہے اس کے اندر ایک اپرچونٹی ہوتی ہے۔ میں بار بار اس بات سے اس کو میں یاد دلاتا رہتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر جو کہ سپہ سالار ہیں، ظاہر ہے کہ سب سے طاقتور عہدہ ہے پاکستان کا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کے سینے میں ہے، اور ان سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہے جو ان دین فروش رویوں کے خلاف ٹھوس بنیادیں ڈال سکے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو وہ ختم کر سکتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ٹھوس بنیادیں ڈال سکتے ہیں ان دین فروشوں کو لگام دے کر، اور ان رویوں کی دل شکنی یعنی حوصلہ شکنی کر کے۔ اور اس کے ساتھ جو پولیٹیکل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے عوامی طور پر، وہ نواز شریف کے علاوہ دوسرا آدمی پنجاب میں نہیں ہے۔ ان دونوں کی ٹیم اگر اچھی بن گئی، اسٹیبلش ہو گئی، ون پیج ہو گیا، تو ہم ترقی، خوشحالی کے ساتھ اپنے سماجی رویوں میں بہتری کی بھی کوئی توقع کر سکتے ہیں۔ بٹ پرووائڈیڈ اس کنفیوژن سے نکلنا ہوگا۔ یہ حملے اور یہ شیڈوز، سیکورٹی اداروں کو اپنے کام پر سب سے پہلے توجہ دینی ہوگی۔ اکانومی، تجارت، سویلین لیڈرشپ پہ چھوڑ دیجئے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس مذہب کے نام پر بلیک میل کرنے والے، ڈنڈا لے کر جو لوگ اٹھتے ہیں، ان سے نمٹنا ظاہر ہے وہ جنرل عاصم منیر کا کام ہو۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔